बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन इजलास में क्या हुआ और नवाज़ शरीफ ने वतन वापसी की तजवीज़ क्यों मुस्तरद कर दी, और लंदन की इस मुलाकात में जो शहबाज शरीफ के साथ 1-to-1 भी हुई और जिसमें दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग के दूसरे लीडर भी शरीक हुए, ऐसी क्या बातें थी जो वहाँ नहीं हुई लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्हीं के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की ज़ेर सदारत कल इस्लामाबाद में पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान ने क्या हैरत अंगेज़ शिकवा किया या इंकशाफ किया, और फिर उससे बढ़कर अरकान पंजाब असम्बली से जो मुलाकात उनकी हुई उसमें इमरान खान को क्या रिपोर्ट PTI वालों ने दी, जिससे देख कर या जिसे पढ़कर इमरान खान भड़क उठे, बल्कि मायूसी से झिल्ला भी उठे और उन्होंने चीखते हुए तकरीबन ये कहा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। तीसरी ज़िमनी तौर पर यह है कि सदर के ओहदे पर बैठे हुए आरिफ उलवी साहब ने जो ड्रामा किया था, अब पता चला है कि उसके पीछे क्या था। तो ये 3 मामलात हैं और इसमें सर फहरिस्त तो लंदन की मुलाकात जो बहुत अहम थी, बिलाशुबा उसमें बड़े अहम फ़ैसले हुए, लेकिन यहाँ जो प्रोपेगेंडा होता रहा और जिसमें ख्वाजा आसिफ भी पेश थे कि आर्मी चीफ़ की तकर्री का फ़ैसला इस मीटिंग में होगा, ये सरासर गलत निकली। ये बात सरासर गलत निकली क्योंकि लंदन की मीटिंग में इस इशू को, इस मामले को इशू के तौर पर लिया ही नहीं गया, सरसरी तौर पर बात हुई। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ़ के नाम भिजवाए जाएंगे फ़ौज की तरफ से, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ैसला करना है, और उस पर जो बुनियादी उसूली फ़ैसला है वो हो चुका है पहले ही। शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और दूसरे ताजियों के दरमियान कि माइनस लिस्ट कौन सी है, उसमें सिर्फ एक आदमी है, और एक आदमी कौन है आपके इल्म में है, और बाकी सारी पॉजिटिव लिस्ट है जिनमें से किसी को भी मेरिट पर बनाया जा सकता है, और इसमें कोई झगड़ा नहीं है। अगर झगड़े की बात कुछ है तो वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ और जरदारी में है, और वो झगड़े की बात नहीं है बल्कि कुछ नामों के हवाले से तरजीहात हैं। लेकिन अब ये तय हुआ है कि हमने तरजीहात नहीं देखनी, हमने ये नहीं देखना कि कौन सा जो उम्मीदवार है या जो कौन सा नाम है जिसके बारे में ये तस्वर है कि ये धड़े बनाता है, जिसके बारे में ये तस्वर है कि इसका कोई धड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को मेरिट में लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने मेरिट पर एक आदमी को ले आना है और ये नहीं देखना कि इसके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी खामी है, ये हमारा काम नहीं है। और ये बात तो वैसे भी सही है कि माजी में जिन लोगों को ये समझ कर लाया गया कि इनमें कोई खामी नहीं है, उन्होंने फिर तख्ता उलट दिया और निज़ाम हुकूमत मफलूज करके रख दिया। और ये एक वाक़या नहीं है, कई वाक़यात हैं। चुनांचे आर्मी चीफ़ की तकर्री का ज़िक्र वहाँ लंदन मुलाकात में हुआ, लेकिन इसमें कोई फ़ैसला नहीं किया गया, और ये ख्वाजा आसिफ को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि ये फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे, क्योंकि ये तो इमरान खान को मज़ीद शोर मचाने का मौका देने वाली बात है। ऐसी बात थी भी नहीं, अगर होती तब भी ये इसका ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए था, लेकिन ऐसी बात थी ही नहीं। वहाँ जो बात हुई, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे, ये फ़ैसला भी वहाँ नहीं हुआ, ये फ़ैसला भी पहले हो चुका है। इस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने यूँ समझ लीजिए कि तजदीद के तौर पर इसकी तायद की, क्योंकि ये फ़ैसला पाकिस्तान में इत्तेहादी जमातों के सरबराह आपस में मिलकर कर चुके हैं और कतई तौर पर कर चुके हैं कि इलेक्शन जो हैं वो अगस्त 2023 से पहले नहीं हो सकते। चुनांचे ये कहना भी गलत है कि ये फ़ैसला शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की दरमियान होने वाली इस मुलाकात में किया गया। वहाँ जो अहम बात थी वो थी नवाज़ शरीफ की वापसी का इशू और पाकिस्तान की माशी हालत। ये दोनों आपस में जुड़े हुए सवाल थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से, कुछ लीडरों की तरफ से कहा गया कि मियाँ साहब वतन वापसी का कोई प्रोग्राम अब तरतीब दे देना चाहिए। ये 1-to-1 मुलाकात की बात नहीं कर रहा, ये जो दूसरे पार्टी लीडर मिले जिनमें बरतानिया के कुछ लोग भी, बरतानिया में पहले से मौजूद लोग भी थे, इसमें नवाज़ शरीफ साहब ने इस बात को इग्नोर किया और जवाब नहीं दिया, बल्कि टाल दिया और ये कहा कि मेरे आने से पहले
جو ضروری کام ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی حکومت جو معاشی پالیسیاں بنا رہی ہے، جو نافذ کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں عوام کی مشکلات اور تکالیف اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ نہ صرف انسانی نقطہ نظر سے یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس سے پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا، عدم استحکام بڑھے گا، اور اس سے مسلم لیگ کی مقبولیت بھی متاثر ہوگی۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ معیشت کو درست کریں، پھر میں آنے کے بارے میں سوچوں گا۔ فی الحال نواز شریف نے گویا دوسرے لفظوں میں یا بین السطور پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے، اور پاکستان آنے کی تجویز انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس کے برعکس وہ اس پر ناراض تھے کہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیاں ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں اگلی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اسحاق ڈار کے مشورے اور تجاویز نہیں مانی گئیں۔ اگر انہیں مان لیا جاتا تو اس قدر گھاٹا نہ اٹھانا پڑتا کہ اب ڈالر جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور لوگوں کے لیے اپنی تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو گیا۔ اس طرح کے جو خلاصہ تھا ان کی بات کا وہ یہ تھا۔ اور اب سنا ہے، اطلاع ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی میٹنگ کے درمیان ہوئے ہیں اسی حوالے سے، اور انہوں نے یہ ظاہر ہے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ایسا ہم نے کیا فیصلہ کیا، لیکن وہاں لندن میں موجود مسلم لیگ کے ذرائع نواز شریف کی پہلے سے ہی کچھ کی گئی باتوں کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی تجاویز پر اور ان کے فارمولوں پر توجہ دینے کا امکان ہے، یا بلکہ فیصلہ ہو گیا۔ وہ یہ ان کا کہنا، ان کا اندازہ ان کا ان باتوں پر ہے جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب ٹیلی فون پر شہباز شریف سے جو گفتگو کرتے رہے، اور جو اس دوران مسلم لیگ کے وہاں مقامی جو پہلے سے موجود لیڈر ہیں وہ موجود ہوتے تھے، تو انہوں نے ان گفتگوؤں سے اندازہ لگایا کہ اس ملاقات میں اس بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز طے ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار اگرچہ پاکستان نہیں آ رہے، لیکن ان کے کچھ فارمولوں اور تجاویز پر اور جن غلطیوں کی نشاندہی انہوں نے کی ہے اس پر شہباز حکومت نے توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو کچھ اچھائی کی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے، اب یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ ساری آگ عمران خان لگا کر گیا ہے اور یہی آگ ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہباز حکومت بری ذمہ ہے، کیونکہ شہباز حکومت آئی تھی یہ دعویٰ کر کے کہ ہم فائٹر ہیں، عمران نے جو تباہی مچائی تھی اس کی آگ کو بجھائیں گے اور تباہی کم کریں گے، لیکن انہوں نے جو پالیسی بنائی مفتاح اسماعیل صاحب نے، اس نے آگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ یعنی عمران کی لگائی ہوئی آگ بجھنے کے بجائے، کم ہونے کے بجائے، قابو میں آنے کے بجائے مزید پھیل رہی ہے، جس کے ذمہ دار مفتاح اسماعیل ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ مفتاح اسماعیل کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ریونیو بڑھانے کے لیے وہ جو جنریٹنگ طریقہ کار ہوتا ہے اس سے تو رجوع کیا ہی نہیں، ایسی کوئی تدبیر کی ہی نہیں، بلکہ سارا خسارہ اور ریونیو حاصل کرنے کا جتنا ہدف تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے بجلی کے صارفین پر ڈال دیا کہ یہ ساری رقم بجلی کے صارفین سے وصول کرنی ہے، اور ایک ون سلیب کا فارمولہ بھی ختم کر دیا، ایک ماہانہ ایڈجسٹمنٹ لگا دی، ایک سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ لگا دی، اور پتہ نہیں کون سی ایڈجسٹمنٹ لگانے کے بعد بھی جب بل 50، 55، 60 روپے عملاً جو فی یونٹ بن گیا تو مجموعی بل پر مزید یہ آرڈر کر دیا گیا کمپنیوں کو کہ آپ نے ہر بل میں 5,000، 10,000، 20,000 کا اضافی یعنی اوور بلنگ کرنی ہے، یعنی اصل بل جو اگر 60,000 کسی کا آ گیا تو اسے آپ نے 80,000 کر دینا ہے، اگر 35,000 آ گیا تو اسے آپ نے 50,000 کر دینا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو مفتاح اسماعیل صاحب کا معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کا اگر نوٹس لے لیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ تباہی کا دائرہ سمٹے گا نہیں بلکہ پھیلے گا۔ ناظرین، یہ اس کا سارا لب لباب تھا، اور خلاصہ اس کا یہ تھا، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف وطن واپس نہیں آ رہے، اور دوسرا یہ کہ مفتاح اسماعیل کی کچھ پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں کوئی اتفاق رائے ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اسمبلیوں کی حکومت کی مدت پوری کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اتفاق پہلے بھی تھا، اس کو ری ایشور کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ
کہ جو آرمی چیف کی جو مدت ہے اس کے بارے میں بھی ذہن کلیئر ہے کہ اس میں توسیع نہیں دی جائے گی. یہ فیصلہ بھی پاکستان ہی میں ہو چکا تھا, وہاں نواز شریف صاحب نے اس فیصلے کی تائید کی ہے بلکہ تعریف کی ہے. ناظرین, عمران خان کے لیے کل کا دن بڑا عجیب و غریب تھا. ان کی پارٹی کے لوگوں نے عمران خان کے رویے میں وہ چیزیں دیکھی جن سے یوں سمجھ لیے کہ ان کے لیے ایک پریشانی کی گھنٹی کھڑک گئی کہ یہ ہمارے لیڈر کو کیا ہو گیا, یہ تو نیم پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگا ہے. اسلام آباد میں پہلا دن کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں عمران خان نے یہ بات کی کہ مجھے پتہ ہے کہ کون کون اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے, اس کے لیے کام کر رہا ہے, گویا کہ مخبر ہے. ان کا اشارہ شاہ محمود قریشی اور فیصل بلوڈا کی طرف تھا اور گویا کہ انہوں نے فواد چودھری کی لائن کی تائید کی. پھر یہ بھی کہا کہ مجھے دھوکہ دیا جاتا رہا ہے, اور پھر انہوں نے بآواز بلند کہا کہ میں نکلوں گا تو میرا ساتھ دو گے. یعنی اس انداز میں بات کی کہ جیسے انہیں یقین ہے کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے. یہ کور کمیٹی کے اجلاس کا خلاصہ تھا, اور اس میں اور بھی اس نے باتیں کی. مثلا اس طرح کی بات کی کہ ہاں میں کال دینے والا ہوں, لیکن پہلے میں مہنگائی کے خلاف ایک تحریک چلاؤں گا, اس کے بعد کال دوں گا. اب مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے سے کیا مراد ہے کہ وہی یہ وضاحت نہیں کی گئی, بلکہ اس سے وہی لگتا ہے کہ جو وہ کال دیا کرتا تھا کہ رات کے 9 بجے سب لوگ گھروں سے نکل آئیں, اور جس پر پھر لبیک کہتے ہوئے یہ لوگ لبرٹی چوک, F9 اور کراچی میں صدر کے علاقے میں یہ ان کے کچھ اکٹھ ہو جاتے تھے, اور باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اسی طرح کی احتجاجی تحریک یا کہ اس کی شکل مختلف ہوگی, یہ ابھی نہ تو واضح ہے, نہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا گیا. اور اس تحریک کے بعد پھر میں فائنل کال دینے والا ہوں, اور پھر میں پتہ نہیں طوفان مچا دوں گا. اس کے بعد ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں بھی یہی باتیں کی, اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ ارکان کو خریدا جا رہا ہے. اس موقع پر عمران خان کو جو پنجاب کی پارٹی کی طرف سے رپورٹ دی گئی وہ عمران خان کے لیے غیر متوقع تھی. عمران خان کا اندازہ یہ تھا کہ 5 یا 6 ارکان ہیں جن کو PDM خرید رہا ہے یا پیسے لگا رہا ہے یا اپنے ساتھ ملا رہا ہے. پارٹی نے جو رپورٹ دی وہ تھی کہ 25 ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن یعنی پنجاب کی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں, ملنے والے نہیں ہیں, مل گئے ہیں. جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ان ارکان کی تعداد 33 ہے, 30 جنوبی پنجاب سے اور 3 باقی علاقوں سے. لیکن عمران خان کو جو رپورٹ پیش کی گئی وہ 25 ارکان کی تھی, اور یہ ایگزیکٹ وہی تعداد ہے جو اس سے پہلے بھی باغی ہونے کی خبریں آ رہی تھی, جن میں سے پھر 20 جو تھے وہ واقعتاً باغی ہو گئے تھے اور 5 جو تھے وہ ڈاواڈول تھے. تو اس وقت بھی 25 کی فگر آئی تھی, اب پھر 25 کی فگر آ رہی ہے ان کی طرف سے, PTI کی طرف سے. تو جبکہ دوسرے ذرائع زیادہ بتا رہے تعداد, اور عمران خان کو اندازہ نہیں تھا. وہ اس پر پہلے تو حیرت زدہ ہوا, بھنایا, پھر اس نے گویا کہ شاؤٹ کرنے کے انداز میں کہا کہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ کرا رہا ہے, اور پھر وہ باجوہ پر برس پڑا, اور پھر ساتھ ہی نواز شریف کو بھی اس نے رگیت ڈالا کہ یہ سازشی اور یہ فلاں اور ڈھمکان. اور پھر یہ کہا کہ اصل میں سارا معاملہ خراب ہی تب ہوا جب نواز شریف صاحب لندن چلے گئے, مجھے دھوکہ دے کر, حکومت کو دھوکہ دے کر لندن جا کر انہوں نے اور باجوہ نے سازش کی. اچھا ناظرین, یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ کے خلاف ایک مہم بھی PTI شروع کرنے والی ہے, اور وہ بڑی غلیظ قسم کی مہم شروع کرنے والی ہے. میں اس کی تفصیلات نہیں بتانا چاہتا, لیکن بہرحال تو اس اجلاس میں انہوں نے کافی دیر جنرل باجوہ کو برا بھلا کہا. جو اجلاس میں بیٹھ کر سیاسی انداز میں جو گالی دی جا سکتی وہ دی, نواز شریف کو جو گالی دینا چاہیے وہ دی, اور اوورال اس کی تقریر میں ایک پیرے سے دوسرا پیرا نہیں مل رہا تھا, ایک فقرے سے دوسرا فقرہ نہیں مل رہا تھا. کچھ لاجانی باتیں, کبھی مایوسی کا اظہار کہ میرا ساتھ نہیں دے رہا, مجھے میری پشت پر چھرا گھونپا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی پھر یہ کہنا کہ میں ملینز کے حساب سے لوگوں کو لے کر جاؤں گا اور خونی انقلاب آ جائے گا. یعنی گویا کہ وہ ذہنی کشمکش جو تھی وہ اس خطاب سے جھلک رہی تھی, جس کا ایک فقرہ دوسرے فقرے سے نہیں مل رہا تھا. کبھی یہ کہنا کہ تم میرا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے, کبھی یہ کہنا کہ میں تو ملینز لوگ کو لے کے جاؤں گا. پھر یہ بھی کہا کہ جو بھی ہے جب میں کال دوں وہ گھروں سے نکل آیا اور اس حکومت کا تختہ الٹ دے, اور کچھ بھی ہو جائے میں نواز شریف کو آرمی چیف کی تقرری کرنے کی اجازت نہیں دوں گا.
حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا عمران خان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ تقرری کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے نہیں کیا، نہ انہوں نے کرنا ہے، نہ انہوں نے کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ پی ٹی آئی، خواجہ آصف نے تو پرسوں بیان دیا، پی ٹی آئی تو اس سے پہلے سے یہ مہم چلائے ہوئے ہے کہ یہ نواز شریف اور زرداری فیصلہ کر رہے ہیں، حالانکہ نواز شریف اور زرداری نہیں، زرداری اور شہباز شریف فیصلہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے تو شروع میں ان کو بتا دیا تھا کہ جو حکومتی اتحاد کا فیصلہ ہے وہ درست ہے، اور حکومتی اتحاد نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ جو خبریں آ رہی ہے نا کہ فلاں صاحب کی تقرری کی جائے گی، یہ غلط ہے۔ صرف اتنی بات صحیح ہے کہ ایک تو توسیع نہیں دی جائے گی، اور ایک تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایک صاحب ہے منفی لسٹ والے، وہ دو یہ باتیں کلیئر ہیں، ان پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو باقی جو نام ہیں ان میں آخری دنوں میں فیصلہ کیا جائے گا، حتمی فیصلہ ابھی بالکل نہیں ہوا۔ ناظرین، پچھلے دنوں صدر عارف الوی نے یہ کہا کہ میں صلح کے لیے کوششیں کر رہا ہوں اور امید ہے اچھی خبر آئے گی، تو اس کے بعد سے ایک قسم کے تبصروں کا سلسلہ چل پڑا کہ اگر صدر نے یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے۔ اور کہانی کیا ہے؟ یہ کہ فوج نے کہا ہے اور فوج پیچھے سے پریشان ہے، اور فوج جو ہے وہ اس نے عارف الوی کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ تم صلح کراؤ۔ اب اس میں کامن سینس کی بات ہے کہ عارف الوی کی کیا اوقات ہے کہ وہ صلح کرائے، اپوزیشن اس کی بات مانے۔ اگر فوج اس کے پیچھے ہے تو وہ کوئی ایسا آدمی لائے گی جو غیر سیاسی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو اور پی این اے کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی گئی تھی تو صلح کا جو بیڑا تھا وہ سردار قیوم نے اٹھایا تھا۔ سردار قیوم ظاہر آزاد کشمیر کے سیاستدان تھے، پاکستان کی سیاست میں وہ سٹیک ہولڈر اس طرح کے نہیں تھے، یعنی وہ ایسے آدمی تھے جن پر بھٹو صاحب بھی اعتماد کر سکتے تھے اور پی این اے والے بھی اعتماد کر سکتے تھے۔ آزاد کشمیر کے صدر تھے، وہاں کی سیاست کرتے تھے، پاکستان کی سیاست میں وہ اس طرح نہیں تھے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست بالکل الگ الگ ہوتی تھی۔ اگر یہ بھٹو صاحب نے وہاں پیپلز پارٹی بنا دی تھی، لیکن مجموعی طور پر وہاں نہ تو جماعت اسلامی نے مداخلت کی، نہ مسلم لیگ نے، نہ کسی اور پارٹی نے۔ زیادہ تر جو پارٹیاں تھیں وہ لوکل کشمیری پارٹیاں تھیں، جموں کشمیر کانفرنس اور لبریشن فرنٹ اور اس طرح کی 3-4 تنظیمیں اور تھیں، لیکن پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت آزاد کشمیر میں موجود نہیں تھی۔ اب تو آزاد کشمیر میں مقامی سیاسی جماعتوں کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ وہاں پیپلز پارٹی ہے، وہاں مسلم لیگ نون ہے، وہاں پی ٹی آئی ہے، وہاں جماعت اسلامی ہے۔ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹی بن گئی ہیں۔ تو فوج اگر کسی کو لائے گی تو وہ صدر عارف الوی نہیں ہوگا، نہ وہ پی ٹی آئی میں سے کوئی اور ہوگا، نہ وہ حکمران اتحاد میں سے کوئی ہوگا۔ وہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو مؤثر ہو اور جو سیاستدان نہ ہو، جس کی سیاسی وابستگی واضح نہ ہو۔ لیکن یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسے کسی کی آشیرواد حاصل نہیں ہے۔ سارا قصہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ تم دانہ ڈال کر دیکھو، شاید کوئی بات آگے بڑھے۔ تو عارف الوی نے عمران خان کے کہنے پر ایک نقشہ دینے کی کوشش کی تھی جو ناکام ہو گئی، اور اب یہ جو تبصرے کر رہے تھے کہ اس کے پیچھے فوج ہے، تو انہیں بھی اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عارف الوی نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا تھا عمران خان کے کہنے پر، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اپوزیشن بالکل تیار نہیں ہے عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اگر عمران خان آمادہ ہو جائے تب بھی وہ تیار نہیں ہوگی۔ صرف اسی صورت یہ حکمران اتحاد عمران خان سے مذاکرات کرے گا اگر فوج کی طرف سے دباؤ آیا، لیکن فوج نے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں ہیں اس معاملے میں، ہم نہ حکومت کی سپورٹ کریں گے نہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں گے، حکومت نے جس طرح نمٹنا ہے نمٹ لے۔ گویا کہ اس نے حکومت کو اس لحاظ سے الگ چھوڑ دیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، عدلیہ پی ٹی آئی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب حکومت کو اس معاملے پر سوچنا پڑے گا کہ عدلیہ جو دیوار بنے گی کسی بھی بہتری کی کوشش میں، قانون کی ریٹ کی کوشش میں، تو اس سے بچ کر ہم نے کیسے نکلنا ہے، اس سلسلے میں بھی ان کے پاس کچھ پلان ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب جو بھی ہو، مولانا فضل الرحمان کے الفاظ میں جو حکیم ثناء اللہ ہے وہ اس نے اپنے نسخے بسخے جو شاندہ کشتے تیار کر لیے ہیں۔ تو جناب انتظار کیجئے کہ عمران خان کال کب دیتا ہے۔ مجھے تو شبہ ہے کہ یہ کال دے گا بھی کہ نہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.